थैंक गॉड भाई आप आए मिलने। मुझे तो लगा था इस बार आप आएंगे ही नहीं। और ये कौन है? अरमान की मौत की वजह से अलीम और मनाल का प्लान लेट हो गया था और आज हफ्ते की शाम वो तीनों एक कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे। अलीम ने अभी अभी अरीबा को हॉस्टल से पिक किया था। इसने मुस्कुराकर मनाल को देखा, जो इश्तियाक से अरीबा को देख रही थी, जो लंबी सी चोटी में मुकीद बालों को बांधे, यूनिफॉर्म के बटन ऊपर तक बंद किए, कफ तक बंद थे। वो बहुत सादा सी थी, साफ सुथरी, समझदार। ये स्पेशल ही समझ लो, पहले कभी किसी को लाया हूँ मिलाने के लिए। मनाल ने हैरत से अलीम को देखा, जो रुख बदल गया। तो भाई, ये वो वाली स्पेशल है। शुक्र है। आपको पता है इस दिन का मुझे कितना इंतज़ार था। भाई मुझसे हमेशा कहते थे, जिस दिन भाभी को लेकर आऊँगा, इस दिन हमेशा के लिए हॉस्टल से ले जाऊँगा। तो शायद वो वक्त आ गया। मनाल को हैरत पर हैरत होती जा रही थी। इसने अलीम की जानिब देखा, जो इसे घूर कर खामोश रहने का इशारा कर रहा था। इसके बाद वो लोग मॉल में आ गए थे, जहाँ सामने अरीबा किताबों की दुकान में घुसी कहानियों की किताबें खरीद रही थी और अलीम इसे देख देख कर खुश हो रहा था। बहुत प्यार करते हो अपनी बहन से? जान है वो मेरी, मेरा हर रिश्ता वही तो है। इसके बारे में अब सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक मेरा बॉस और दूसरा तुम। और किसी को नहीं बताता। डर लगता है कि कभी मुझे कुछ हो गया तो इसके बारे में किसी को पता हुआ और कुछ हो गया तो। इसलिए हॉस्टल में रखकर इसे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बॉस कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो वो इसे गोद ले लेंगे, मगर मैं बहुत संभल कर चलता हूँ। मैं अरीबा से दूर नहीं जाना चाहता, और अब तुमसे भी। इसने रुख मोड़कर इसे देखा, इसका हाथ थामकर घुटनों के बल झुक गया। यस, आई लव यू मनाल। मनाल का हैरत से मुंह खुला रह गया था। इसे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। पूरा मॉल मुस्कुराकर इस जोड़े को देख रहा था। विल यू मैरी मी? से यस प्लीज, प्लीज से यस, ही इज सो क्यूट। डेम व्हाट अ कपल यार। लोग हैरत से इन्हें देख रहे थे। जवान लड़के लड़कियां इसे हाँ बोलने के लिए कह रहे थे। इसने अरीबा की जानिब देखा, जो खुद हाथ जोड़ रही थी। आखिर इसने हिम्मत जमा की। यस। मॉल में कई दुकानदारों ने पार्टी ब्लास्टर फोड़ दिए थे। वो हंसता सर झुका गया, फिर सर उठाकर इसे देखा। थैंक यू। मनाल चाहकर भी हंस नहीं पाई थी। वो अलीम को धोखा दे रहे थे। इसने अलीम को पुलिस में देना था, इस पर ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगाकर जिसने सब तबाही कर देना था। नोमान फरीहा को लेकर मेंशन आ गया था। फरीहा को देखकर जोजो, जीजी, इफ़त सब इसके पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप आ गईं? इफ़त इसके गले मिली थी, जिस पर इसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। इसने नज़र घुमाकर जोजो, जीजी को देखा। यही है ना तुम्हारे भतीजे, जिन्होंने दानियाल भाई की सिस्टर्स को ट्रेप किया था? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। उम्रें देखो अपनी और काम देखो। तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से हमारे तालीमी इदारे काबिल एतमाद नहीं रहे। कई लोग अपनी बेटियां पढ़ाने से इनकारी हो जाते हैं कि स्कूल, कॉलेज, एकेडमी के माहौल की को एजुकेशन की इमेज ख़राब कर दी है तुम जैसे स्टूडेंट्स ने। इसे खड़ी खड़ी सुनाकर ऊपर नौमान के कमरे में चली गई थी। जीजी ने नफ़रत से जोजो को देखा। आज तेरी वजह से सब हमें नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं। खाला, मामू और मुमानी तो आज आई हैं। इन्होंने भी नफ़रत ही दिखाई, और लाइबा भी नफ़रत करती है मुझसे। और मेरा सोच, मैंने तो अंबर को खो ही दिया है। वो बेबस हो गया था। सज़ा है तेरी। वो भी इसे छोड़कर चला गया था। फरीहा जब कमरे में आई तो मार्गरेट मनान को चुप करवाने में लगी थी।
اس نے کھینچنے کے انداز سے منان کو اس سے لیا۔ میرا بچہ، میرا منان۔ وہ اس کا منہ، ہاتھ، پیر، گردن، آنکھیں پاگلوں کی طرح چوم رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے میری اولاد دے دی۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اتنا تیز بخار کیوں ہے؟ میم، اسے ٹائیفائڈ ہے، میڈیسن سب دے چکے ہیں، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس لیے سر آپ کو لے کر آئے ہیں آج۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کی میڈیسن چیک کی۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی لاؤ اور اس میں آئس کیوب مت ڈالنا۔ مارگریٹ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ نعمان کمرے میں آیا تو فریحہ منان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری مما کی جان، میں لیٹ ہو گئی، آپ کے پاپا ہی ملنے نہیں دیتے تھے۔ بٹ ڈونٹ، آپ کی مما آ گئی ہیں نا، ابھی 2 منٹ میں بخار اتر جائے گا۔ اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے فریحہ کی ناک سے نوز پن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو چاہیے، پر لڑکے تو پہنتے ہی نہیں۔ منان کے رونے میں تھوڑی کمی آ گئی تھی۔ شاید اس نے فریحہ کو دوست بنا لیا تھا، جو اسے چومے جا رہے تھے، کبھی گالوں پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی ہاتھ تو کبھی پیر۔ انہیں ایسے دیکھ کر نعمان کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا، اس لیے مسکرا دیا، مگر مرزا کا خیال آتے ہی دل کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے فون نکالا۔ ہاں، نعمان بات کر رہا ہوں۔ لاہور کو برباد کر دو، چوری ڈکیتی بم دھماکے جو جی میں آئے کرو، خوف پھیلا دو ہر جگہ، مجھے لاہور پولیس پر تنقید چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لائبریری چلا گیا۔ اس کی ڈریم ولا کی میٹنگ تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے کام میں بزی کھایا تھا۔ فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر نہایت خوبصورت تھا۔ فریحہ بیڈ پر لیٹی تھی اور منان اس کے سینے پر سو رہا تھا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ منان نے فریحہ کو اتنی جلدی دوست بنا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا، منان کو پیار سے گود میں اٹھایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے فریحہ کو دیکھا۔ میجک، بخار اتر گیا۔ اسے کوٹ میں ڈالنے کے بعد وہ فریحہ کی طرف مڑا، ایک نظر محبت سے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ فریحہ کی آنکھ کھلتے ہی اس نے مزاحمت شروع کر دی تھی۔ نعمان مسکرا کر اس سے الگ ہو گیا۔ منان کہاں ہے؟ وہ اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ یہی ہے تمہارا منان بھی اور تمہارا نعمان بھی۔ فریحہ نے اسے اچانک دھکیل دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان۔ نعمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ کر دی نا تم نے وہی حرکت، کر لیا نا میرا استعمال میرے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میں یہاں صرف اپنے بچے کے لیے آئی ہوں۔ 1000 بغیرت مرے ہوں گے تو تم پیدا ہوئے ہوگے نعمان شیرازی، شیطان ہو تم۔ نعمان کو آج فریحہ پر غصہ آ رہا تھا۔ شیطان مان لیا، میں شیطان ہوں، مگر اس سے محبت میں نے مومن جتنی پاکیزہ کی تھی، اور یہ مجھے شیطان کہہ رہی ہے، بغیرت کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو۔ اس نے ایک دم اس کے بال پکڑ کر چہرہ قریب کر لیا۔ نعمان شیرازی گلی میں گھومتا کوئی کتا نہیں ہے جسے تم پتھر مارو گی اور وہ بھاگ جائے گا۔ کوئی فقیر نہیں ہے جو تم سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے، اور نہ ہی غریب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا جسے تم ترس کی نگاہ سے دیکھو۔ بچا کچا انسان بن کر تمہاری زندگی میں نہیں آیا تھا میں تمہارے ماتھے کا وہ ٹیکا ہوں جو تمہارا سنگار بنا تھا، ورنہ اس رات افریقہ کے وہ حبشی تمہاری ہڈیاں تک نکل جاتے۔ دھکیل کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ اب اس گھر کو جنت سمجھو یا قفس، تمہیں یہیں رہنا ہے، اور اگر یہ چاہتی ہو منان تمہارے پاس رہے تو آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا، اور وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور منان کو گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کے لیے کچھ بھی کریں گی، بس آپ دور مت ہونا۔ نعمان واپس آیا تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔
مگر اس نے غلطی بھی تو کی تھی۔ اچھا سوری۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بہت بول رہی تھی فریحہ، اگر مجھے تمہیں استعمال ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر کے مرزا کی ساری کاروائیاں روک دیتا۔ میں تمہیں منان کے لیے لایا ہوں، اسے اتنا بخار تھا۔ مارگریٹ نے کہا، ریئل مدر از ریئل میڈیسن۔ اور دیکھو تمہارے آنے سے منان ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا بخار اتر گیا۔ پلیز آئی ایم سوری۔ مرزا کے ساتھ لڑائی باہر تک رکھتے ہیں نا، ہم اپنے درمیان کیوں لا رہے ہیں؟ سوری نا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹا اس سے التجا کر رہا تھا۔ نعمان، کیا شے ہیں آپ؟ ایک پل میں اتنا روکھا کہ ہاتھ زخمی کر دے، اور دوسرے لمحے اتنا نرم کہ محبت کرنے پر مجبور کر دو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ میں مرزا کو صرف تنگ کروں گا، ماروں گا نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں چور ہوں اور وہ پولیس۔ اب گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اس لیے باہر کی باہر کرتے ہیں، پرسنل نہیں ہوتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتا ہوتا ارمان دانیال کے گھر پر اٹیک کر رہا ہے تو میں اسے سمجھا لیتا، مگر انہوں نے مار دیا اسے، اس کی سزا ملے گی انہیں۔ اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مرزا آج گھر پر اکیلا تھا، اس لیے اپنے لیے کھانا وہ خود بنا رہا تھا۔ فریحہ نے جو اسے نعمان اور اپنے بارے میں بتایا تھا، اس سے اسے ایک تو حوصلہ ہوا تھا، چلو وہ بغیرت اس معاملے میں تو غیرت مند ہے، ورنہ اسے نقصان پہنچاتا۔ گیس کا چولہا دیکھ کر اچانک ہیر کی یاد آ گئی۔ او نو، ایک ہفتہ ہو گیا میں نے ہیر سے بات بھی نہیں کی۔ اس نے فون نکالا، چاچی کا نمبر ڈھونڈا اور فون ملا دیا۔ السلام علیکم چاچی، مرزا بات کر رہا ہوں۔ چاچی کے چہرے پہ ناگواری آ گئی تھی۔ ہاں بولو۔ ہیر سے بات کروائیں؟ اس نے بھی روکھے لہجے میں کہا۔ چاچی نے کچن میں شوکیس سیٹ کرتی ہیر کو دیکھا۔ وہ سو گئی ہے، اور اس سے بات کرنی تھی تو اسے ایک فون لے دیتے۔ ٹھک سے فون بند کر دیا۔ بدتمیز، آپ کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا۔ فون ہیر کے لیے؟ لیکن کون سا؟ اسمارٹ فون یا بٹن والا؟ آئے گی تو خود ہی پوچھ لوں گا۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہے بابو؟ اس نے حیرت سے دائیں جانب دیکھا جہاں وہ سادہ سے حلیے میں کھلے بال لیے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو اتنی یاد آ رہی ہوں کہ ہر جگہ میں ہی نظر آ رہی ہوں۔ وہ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محبت۔ اس نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ حیرانی سے ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا سچ میں؟ دانیال جب سے آیا تھا کام میں ہی لگا تھا۔ حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ امبر کی جگہ فرینہ سنبھال لی تھی اور سائی کی طرح لائبہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اب بھی وہ اسے سلا کر آئی تھی، اور دانیال کو دیکھ کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ اسے جینا سکھانے والا کیسے اپ سیٹ ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت دیکھ کر یونی میں کئی لڑکیاں اس کی دوست بن گئی تھی۔ انفیکٹ وہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے تھے، مگر ایک چیز جو فری میں شامل ہو گئی تھی وہ تھا پردہ، جو اس نے منہ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے شروع کیا تھا۔ کوپ؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کے ناک لگا ہوا ہے چہرے پر۔ دانیال نے حیرت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں لگا۔ لگا ہے اتنا سارا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئے۔ نہیں لگا۔ اس نے فون میں اپنا چہرہ دیکھا۔ جب فری نے اس کی ناک پکڑ لی۔ یہ دیکھیں، اتنا بڑا لگا تو ہوا۔ اس نے زور سے کھینچا تو اسے تکلیف ہوئی تھی۔ فری چھوڑ دو، مگر وہ کھینچے جا رہی تھی۔ آخر جب دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا تھا، وہ حیران رہ گئی۔ ناک بھی چھوڑ دیا؟ کمال ہے، تم نے ناک پکڑا تو کیا میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دینا، اس نے شرم سے نظر جھکا کر کہا تھا۔ دانیال کو اس پر رحم آ گیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔
فائل اٹھائی اور جانے لگا۔ جب فری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ دونوں بیڈ پر اوپر نیچے کی پوزیشن میں گرے تھے۔ آئی لو یو دانیال، اس کے چہرے پر انگلی پھیرتی۔ آج فری نے دانیال سے پہلے اظہار کر دیا تھا، جس پر وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ سچ میں اب مسلط نہیں ہوں تم پر؟ اس نے جیسے تصدیق کرنی چاہی، جس پر فری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی لو یو ٹو۔ مہتاب کے سو جانے کے بعد وہ بھی بیڈ پر اس کی جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی سے سب سے غلط فیصلہ یہ کیا ہے کہ مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ تھوڑی سی اس کے قریب ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، بچپن سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں آپ کہ مجھے اپنا آپ شرمندہ لگتا ہے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے محبت سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ جب مہتاب نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے دیکھا، اچھا تو چوری چوری خود محبت کر لیتی ہو اور مجھے کرنے نہیں دیتی۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے روک لیا اور اس پر جھک گیا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوں، دل نہیں کرتا پیار کروں تمہیں؟ پر اس کا رد عمل نہایت سنجیدہ تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کسی کے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ ہو، تم ہی تو ہو مہتاب کے عشق کی حقدار، تم ہی ہو، اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا جا رہا تھا جب اس کی گھٹی گھٹی آواز آئی، وہاں مت چھوئیں، وہاں سگریٹ کے جلنے کے نشان ہیں۔ کہاں سے روکوں گی، اس محبت کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اسے دھکیل کر وہ اٹھ گئی تھی اور پیچھے وہ گر جانے کی طرح تکیے پر سر گرا گیا۔ آنکھیں بند کی تو ایک آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جبس ہو گیا۔ تڑپتے رہو جہنم کی آگ میں فائق شیرازی۔ مرزا تھانے آیا تو تمام لوگ پریشان حال بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ نیوز دیکھی؟ دانیال کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کل اور پرسوں ان 2 دنوں میں 14 اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آج صبح ایک اسکول کے سامنے والے مال میں دھماکہ۔ ایمرجنسی میں اسکول بند ہو گیا ہے۔ 2 دن میں 6 بچے اغوا ہو گئے۔ کیا؟ اس نے ٹی وی آن کیا تو سامنے ایک اور بڑی خبر منتشر تھی۔ بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں ہم آپ کو، صبح مال کے بعد اگلا دھماکہ ایک فلیٹ میں ہوا ہے۔ آگ کی زد میں اس عمارت کے 2 فلورز آ چکے ہیں۔ 2 دن سے لاہور کے حالات پر لوگ اظہار برہمی کر رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے، کہاں ہے پولیس؟ کیا کر رہی ہے پولیس؟ کیا پولیس کو صرف انکاؤنٹر کرنا آتے ہیں؟ حالات کو قابو میں نہیں کیا؟ لاہور کی پولیس چھنکنا بجانے کے لیے بیٹھی ہے؟ وہ تمام پریشان تھے اور چور مجرم سلاخوں کے پیچھے دانت نکال رہے تھے چھنکنا بجانے کے لیے۔ یہ سب نعمان شیرازی نے کیا ہے۔ دانیال اپنی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مرزا نے بھی اپنی ڈیسک سنبھال لی تھی۔ اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن۔ نو، اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ڈبل ایکشن۔ مہتاب کی بات پر ان دونوں نے اسے دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ یس منال، سب تیار ہے، 2 گھنٹے میں کال کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک مردہ پڑا تھا اور ہاتھوں میں ایک خنجر جس پر خون لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور علیم کو فون کر دیا۔ ہیلو علیم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پر وہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ میں لائیو لوکیشن بھیج رہی ہوں، پلیز وہاں آ جاؤ۔ تم پریشان نہ ہو، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ لیپ ٹاپ آف کرتا وہ باہر کی جانب بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سامنے وہ سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی اور خنجر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ منال، اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما جو پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ علیم، پلیز میری مدد کرو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
میں نے اس سے خنجر چھین لیا، پھر آگے بڑھ رہا تھا، میں ڈر گئی، میں نے اسے مار دیا۔ علیم نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، یہ مجھے دو، ابھی ہم نے باڈی چھپانی ہے۔ خنجر ہاتھوں میں پکڑے وہ لاش کی جانب آیا، وہ ابھی اسے کھینچنے ہی لگا تھا جب پولیس آ گئی۔ مرزا، دانیال، مہتاب تینوں آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ منال نے چند لمحے ان سب کو دیکھا، پھر بھاگ کر ان میں شامل ہو گئے۔ مجھے بچاؤ مرزا، یہ قاتل ہے۔ علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تینوں چور نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ مرزا نے سنجیدہ چہرے سے منال سے پوچھا۔ مرزا، پاگل ہے یہ لڑکا، کچھ دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آج میں اس شخص سے صرف بات کر رہی تھی اور اس نے اسے مار دیا، اس قدر پاگل ہے۔ علیم اپنے قدموں پر ہی لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے مہتاب کی جانب دیکھا جو پرسکون تھا۔ یو انڈر اریسٹ، انسپکٹر دانیال، اریسٹ کریں انہیں۔ یس سر۔ اس نے آگے بڑھ کر علیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ چپ چاپ چل دیا تھا، کیونکہ اسے مہتاب اور منال دونوں کا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اچانک مڑا۔ اگر جنگ محبت سے ہوتی نا تو مجھے پورا یقین ہے سکندر اعظم بھی ہار جاتا۔ اس سے رخ موڑ کر وہ موت کو قبول کرنے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مہتاب کے پاس آئی۔ پلیز مہتاب، جب وہ نعمان شیرازی کے خلاف ثبوت دے دے گا، منہ کھول دے گا، سرکاری گواہ بن جائے گا، تو پلیز اسے چھوڑ دینا۔ اس کی بہن بہت چھوٹی ہے، اس کو بہت ضرورت ہے اس کی۔ پہلے منہ تو کھولنے دو۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میں نے وہ قتل نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ وہ ٹارچر روم میں شرٹ لیس بیٹھا تھا۔ دانیال اور مہتاب اسے ٹارچر کر رہے تھے۔ بیلٹوں سے وہ اسے مار چکے تھے، مگر وہ پتھر جسم ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ مرزا باہر میڈیا سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، ہم لوگ جانتے ہیں لاہور کے حالات جو ہیں وہ دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، اور ہمیں ڈیوٹی کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی۔ آپ جانتے ہیں ان سب کے پیچھے کون ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سب میں صرف ہمارا کام نہیں ہے، کچھ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ہے چوکنا رہیں، اپنے آس پاس ہونے والی عجیب و غریب کارروائیوں کا دھیان رکھیں، پولیس کو اطلاع کریں، ان سے تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا سے فارغ ہو کر وہ اندر آیا، جہاں علیم کو دوبارہ ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ کھولتا ہے منہ کہ نہیں، جس پر ان دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مرزا اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ تم نے وہ قتل نہیں کیا۔ منال جھوٹ بول رہی ہے۔ انفیکٹ منال ہی نہیں، ہم بول رہے ہیں۔ تو اصل بات پر آتے ہیں۔ تم نعمان شیرازی کے پرسنل اسسٹنٹ ہو، یعنی اس کا سایہ، تو تم ہمیں نعمان شیرازی کے کالے کرتوتوں کا کچا چٹا دے دو، سرکاری گواہ بن جاؤ۔ میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، ہم تمہیں آزادی کے ساتھ منال بھی دے دیں گے۔ علیم نے چند لمحے اسے دیکھا۔ لعنت ہے ایس پی مرزا تمہارے سودے پر۔ تمہیں لگتا ہے اس فانی زندگی اور ایک دھوکے باز لڑکی کے لیے میں اپنے مالک سے غداری کروں گا؟ مارو اسے، منہ کھولتا ہے تو ٹھیک، ورنہ دفعہ 302 کے تحت پھانسی کی تیاری کرو، اور جس دن اسے پھانسی ہو اس کی بہن کو اٹھاؤ اور وہی سلوک کرو جو یہ دوسروں کی بیٹیوں کا کرتے ہیں۔ خبردار جو میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا، میں مار ڈالوں گا سب کو۔ اسے چیختا چھوڑ کر وہ تینوں باہر نکل آئے تھے۔ جب مہتاب نے گھور کر مرزا کو دیکھا، تو نے اس کی بہن کے بارے میں ایسا کیوں بولا؟ ہم ان کی طرح جانور ہیں؟ یا ڈرانے کے لیے بولا ہے؟ اس بچی کو کیوں کچھ کریں گے ہم؟ ہمیں بس نعمان شیرازی کی سزا چاہیے، اسے بھی چھوڑ دیں گے۔
اگر یہ کچھ غلط نہ کریں۔ کمشنر صاحب کچھ کریں، علیم کو باہر کریں ابھی کے ابھی۔ دیکھو نعمان، اس بار مجبور ہوں، علیم پر قتل کا الزام ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، گواہ ہے۔ آپ کے انڈر ہیں وہ آفیسرز، آپ ان کو آرڈر دیں، انہوں نے کھیل کھیلا ہے۔ دیکھو نعمان، اگر انہوں نے کھیل بھی کھیلا ہے تو قانون کے مطابق کھیلا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، علیم کو نہیں بچایا جا سکتا، انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ نعمان نے غصے سے فون کو دیوار پہ دے مارا۔ You have to pay for this، ایس پی مرزا ایوب۔ جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی اچھے ناول چینل کی پلے لسٹ میں مکمل موجود ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔